बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सऊदी अरब में एक औरत ने बॉडी गार्ड रख लिया, जहाँ भी जाती मुझे साथ ले जाती। लेकिन हैरत की बात थी कि रोज़ाना एक सुनसान घर में जाती और मुझे 2 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता। एक दिन दिल बड़ा करके इस औरत सऊदी के पीछे चला गया। जब अंदर गया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल। मैं तो इसे बहुत अच्छी और हमदर्द खातून समझता था। पिछले 3 साल से इसके घर घाट की नौकरी कर रहा था, इसकी गाड़ी भी चलाता था। वो जहाँ जाती मुझे साथ ले जाती। 3 साल में एक बार भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इस किस्म की औरत नहीं हो सकती। मेरी अकल दंग रह गई। मुझे अभी भी ये लग रहा था जो मेरी आंखों ने देखा वो मेरी नज़रों का धोखा है। न जाने क्यों मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। 3 साल का अरसा कोई कम नहीं होता किसी को जानने के लिए। मुझे एक बार भी कभी ये गुमान नहीं हुआ कि ये औरत ऐसा घिनौना नाकाम काम कर सकती है। बुरके में लिपटा हुआ इसका वजूद कल तक मेरी नज़रों में कितना पाकीज़ा सा था। मैंने कभी एहतराम में इसके सामने नज़रें नहीं उठाई थी। मैं इसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन आज अपनी सोच पे मुझे घिन आ रही थी। दिल चाह रहा था मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और वो धोखा मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया। मुझे जिस दोस्त ने वहाँ बुलाया वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। इस कड़े वक्त में इस औरत ने मुझे नौकरी दी और पिछले 3 साल से मैं इसी का काम कर रहा था। वो एक अरबी औरत थी, नहायत ही धीमे लहजे में बात करने वाली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी से इस लहजे में भी बात कर सकती है। वो औरत जो भी कर रही थी वो अमल इस औरत का अपना है। मैं तो मुलाजमत में मामूर था, अपनी मेहनत की उजर लेता था। फिर मुझे क्या लगे कि वो क्या करती है और क्या नहीं। मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कानों पे रुई डाल लेनी चाहिए, होंठ सीने चाहिए, वरना अगर मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी तो मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। मेरे बच्चों की ज़रूरियात कौन पूरा करेगा। मैं पाकिस्तान से कर्जा लेके सऊदी अरब आया था। 3 सालों में आधे से ज़्यादा कर्जा उतार चुका था और 2 कमरों का पक्का मकान भी मेरी बीवी ने ख़रीद लिया था। वो औरत मेरे साथ बहुत मुखलिस थी। मुझे भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि वो तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ये मेरी एक खुदगर्ज सोच थी। मेरा अंदर चीख चीख कर मुझसे कहता रहा कि तुम जालिम हो, तुम कैसे मुसलमान हो। मुसलमान तो वो हैं जो गलत देख कर उसे अपने हाथ से रोकेंगे, और अगर हाथ से न रोक पाए तो जुबान से रोकेंगे, और इतनी कुव्वत ना रखी तो दिल से बुरा समझे। और ये ईमान का आखिरी दर्जा। और इस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं तो ईमान के किसी दर्जे पे भी, मेरे अंदर से किसी ने जवाब दिया तुम तो ईमान के आखिरी दर्जे से भी गिर चुके हो। क्योंकि मैं इसे दिल से भी बुरा नहीं समझ रहा था। बस मेरी आंखों के सामने अपने ही बीवी बच्चे नजर आ रहे थे जो नौकरी छोड़ते ही फाकों पे आ जाते। पूरी रात बड़ी बेचैन सी गुजरी और ना ही मुझे एक पल को नींद आई, ना मेरे दिल को चैन आया। मैं आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने मासूम 8 साल की बच्ची नजर आने लगती। चीखो पुकार मेरे कानों में सुनाई देने लगती। मेरा दिल तड़प सा जाता। एक रूह देने वाला मंजर था जो मैंने सुनसान से मकान में देखा। 3 साल से मेरी मैडम रोजाना वहां जाती थी और मुझे बाहर खड़ा करती थी और कहती थी कि 2 घंटे बाद वापस आऊंगी और खबरदार जो तुम मेरे पीछे आए। ये जुमला वो इसलिए दोहराती कि वो जब भी शॉपिंग करने जाती और जब मुझे गाड़ी के पास खड़ा करके जाती और कहती कि मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ। लेकिन मुझे इसका एहसास होता कि इतना सारा सामान कैसे उठाएगी, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे चला जाता और इसके जितने भी शॉपिंग बैग होते खुद उठाने लगता। जब मैं इसके पास आया था तो 4 दिन का भूखा प्यासा रोटी के नवाले की कदर क्या होती है ये मैंने यहाँ आकर देखा था। मेरा दोस्त तो मेरे सारे पैसे बटोर के चला गया था। मेरे पास इस वक्त इस कमरे का किराया तक नहीं था जहाँ मैं रहता था, ना ही जेब में कोई फूटी कोड़ी थी। 4 दिन मैं भूखा प्यासा सड़कों पे मारा मारा फिरता रहा। एक रोज सड़क पार करते गाड़ी के साथ टकरा के गिर गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं इसी औरत के घर पर था। इसी की गाड़ी से टकरा गया और मुझे अपने घर ले आई थी। मेरा सर पट्टियों से बंधा हुआ था, सर में बहुत दर्द उठ रहा था। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो मैं किसी क्वार्टर में था। मेरे पास मेरे जैसे ही 2 मुलाजम लोग खड़े थे। इस मैडम के चौकीदार थे। 3 दिन बाद मुझे होश आया। मेरा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक नहीं हुआ था कि मैं 3 दिन बेहोश रहता, बल्कि मेरी बेहोशी की वजह भूख थी।
میں 4 دن سے بھوکا تھا، اس لیے گاڑی کے ذرا سے ٹکرانے پر بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ میرے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی وہ دونوں آدمی فون پر میڈم کو بتانے لگے کہ مجھے ہوش آ گیا۔ وہ عورت کچھ ہی دیر میں میرے سامنے کھڑی تھی، مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگی۔ وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھی، ابھی بھی میرے سامنے پاؤں تک برقع اوڑے کھڑی تھی۔ میں نے جب اپنی کمائی کا رونا اس کے سامنے رویا تو اس نے مجھے فوراً نوکری پہ رکھ لیا۔ 3 سالوں سے ہی وہ عورت روز میرے ساتھ اس سنسان علاقے میں آتی، 2 گھنٹے اس گھر کے اندر جاتی اور 2 گھنٹے بعد نکل کر گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتی۔ یہ علاقہ شہر سے دور تھا، میں روز میڈم کو وہاں لے جاتا اور ہر بار مجھے وہ سختی سے منع کرتی کہ میرے پیچھے مت آنا۔ میں سوچتا کہ یہ علاقہ بالکل سنسان تھا ہے، آبادی بھی کوسوں دور ہے، آخر اس عورت کا یہاں رہتا کون ہے جو اس سے ڈیلی ملنے آتی ہے۔ میرے اندر کبھی کبھی یہ تجسس ہوتا کہ آخر اس غیر سنسان سے علاقے میں ایسا اس کا کون رہتا ہے جس کے پاس یہ عورت روز 2 گھنٹے بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب لوگ ہوں جن کی وہ مالی مدد کرتی ہو۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے بہت عزت اور احترام تھا، میں اس لیے کوئی غلط بات سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتحت کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج مجھے پتہ نہیں کیا سوچی کہ میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے کوئی تجسس کی بمباری نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایسا ہوا۔ میں نے سوچا کہ میڈم مجھے روز منع کرتی ہے، کیوں روکتی ہے؟ کیا حرج ہے کہ میں اندر جا کے دیکھوں کہ وہ 2-3 سالوں سے روز کس سے ملنے آتی ہے۔ مجھے 100% یہی امید تھی کہ وہاں میری رحم دل میڈم کسی کی مدد ہی کرتی ہوگی، لیکن جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کچھ اور ہی منظر تھا۔ اس گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا، میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں دروازہ پھلانگ کے اندر کی جانب کود گیا۔ بڑی احتیاط سے میں اندر کی جانب پڑا۔ باہر سے بے جان سا نظر آنے والا یہ گھر اندر سے صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میں یہ سوچا کہ یہاں ایسا کیا خزانہ چھپا ہے جو پہرے دار بٹھائے گئے ہیں۔ میں نے اندر جانے سے خود کو روک کے ہی رکھا کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ضرورت ہی کیا پڑی ہے کہ میں ایسا رسک لوں۔ اس لیے پہلے کہ میں واپس مین گیٹ کی طرف بڑھتا، ایک بچی کے چلانے کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ جہاں میں کھڑا تھا اسی دیوار کے اوپر ایک روشن دان سا بنا ہوا تھا۔ مجھے آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں، اسی روشن دان کی طرف دوسری جانب سے، لیکن وہ دیوار اتنی اونچی تھی کہ آس پاس کچھ ایسا دیکھنے لگا جس کی مدد سے میں روشن دان سے دیکھ سکوں۔ وہاں لکڑی کے خالی بڑے سے باکس نظر آئے، جنہوں میں نے ایک کے اوپر ایک باکس رکھا اور اوپر چڑھ کر دیکھنے لگا۔ اس روشن دان کے اندر بہت چھوٹی سی عمر کی بچیاں تھیں، 10-12 سال کی، لیکن جو چیزیں مجھے دنگ کر گئی وہ سامنے کھڑی میری میڈم تھی، جس نے ایک بچی کے بال بے دردی سے پکڑ رکھے تھے اور وہ بچی چلا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ جو روپ اپنی میڈم کا میں نے دیکھا تھا وہ بہت شفاف تھا۔ وہ بڑے غصے سے اس معصوم سی بچی کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم نے بڑی بے دردی سے اس بچی کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ بیچاری بڑے زور سے گری تھی، روتے ہوئے میڈم کے سامنے معافیا مانگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اسے بے دردی سے پاؤں مار کر پیچھے کیا۔ میرا دل جسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ پھر جو میرے کانوں نے سنا وہ سن کر تو میرے رہے سہے اعصاب بھی خطا ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے نیچے اترا، تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں باہر کا گیٹ پھلانگ کر گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا سر اس وقت بری طرح چکرا رہا تھا، میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے باہر آ جائے گا۔ میں اس قدر بدحواس تھا، اپنی حالت مجھے غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب میڈم باہر آئی تو ان کا ویسے ہی شفیق چہرہ تھا، کسی بھی غصے اور حیوانیت کا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا، لیکن جس حقیقت سے میں آشنا ہو چکا تھا میرے بدحواسی بدستور مجھ پر قائم تھی۔ پہلی بار گاڑی چلاتے ہوئے 2 بار گاڑی مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ میڈم مجھ سے کہنے لگی، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ان سے کیا کہوں کہ میں نے آج کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، بس مجھے چکر آ رہے ہیں۔
یہ کہہ کے میں بمشکل ان کے بنگلے تک پہنچا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم جا کر کوارٹر میں آرام کرو۔ میں سیدھا کوارٹر میں چلا گیا، لیکن آج میں نے نہ کھانا کھایا نہ ہی رات بھر مجھے نیند آئی۔ اگلے روز جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ مجھے میڈم نے بلایا اور کہنے لگی یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک LCD لگی ہوئی تھی جسے میڈم نے آن کیا اور مجھے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ٹی وی پر خود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کل کی میری ساری ویڈیو LCD پر چل رہی تھی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ میں نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں کیمرے لگے ہوں گے جو میری ہر حرکت نوٹ کر لیں گے۔ میڈم نے ویڈیو بند کر دی اور مجھ سے کہنے لگی جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے پیچھے مت آنا تو پھر کیوں کیا؟ تمہیں یہ جاننا تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اب ہوگی تمہیں تسلی۔ میں ان کے سامنے شرمندگی سے گردن جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگی میں معاف کسی کو نہیں کرتی، اب تو تم میرا راز جان گئے ہو، اس لیے یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میڈم کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہوا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تک تم انجان تھے، اس لیے میں نے کبھی تم سے یہ کام نہیں کروایا جو اپنے دوسرے بات ملازموں سے کرواتی تھی، لیکن اب تم میرے اشاروں پہ چلو گے ورنہ میں تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر میری رنگت پھیکی سی پڑ گئی۔ میں ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہے اور میں یہ ظلم ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے انکار کرنے کی دیر تھی کہ میڈم نے اپنے دوسرے گارڈ بلوائے اور انہیں اشارہ کیا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جائیں۔ انہوں نے مجھے وہاں سے لے کر جا کر بہت مارا، اتنا مارا اور اسی تہہ خانے میں بند کر دیا۔ جو ظلم وہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے تھے وہ میں نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے ان دونوں گارڈ نے بہت مارا۔ 3 دن تک وہ مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں دے رہے تھے، بس مارے جا رہے تھے۔ مجھے بے تحاشا مارا۔ مجھ میں اتنی بھی سخت نہ تھی کہ آنکھیں کھول پاتا۔ جب میڈم میرے پاس آئیں اور میرے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کر زور سے پکڑا، میرا حلق بری طرح خشک ہو گیا تھا۔ میں پانی پانی پکارنے لگا۔ وہ عورت خباثت بری ہنسنے لگی، کہنے لگی جب تک تم میرا کام کرنے کی حامی نہ بھر لے تمہیں نہ پانی ملے گا نہ ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ میں اس وقت شدید پیاس کی وجہ سے شاید مر ہی جاتا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس مجھے پانی دے دو۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا بڑا اذیت ناک عمل ہوتا ہے۔ میں نے 3 دن اسی تہہ خانے میں ایسی جان لیوا اذیت کو سہا تھا۔ میری حامی بھرتے ہی میڈم اپنے گارڈ سے کہنے لگی اسے پانی پلاؤ اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے پانی کا جگ اور چاولوں کی پلیٹ رکھ دی۔ مردہ حالت میں لپٹا ہوا لیکن کھانے کی خوشبو سونگھ کر مجھ میں ہمت آ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا جگ پکڑ کر منہ کو لگایا، لیکن میرا حلق اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ پانی کا پہلا گھونٹ بمشکل میرے اندر اترا۔ میرے ہاتھ اس تہہ خانے میں لیٹنے کی وجہ سے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن میری بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھانے لگا۔ پیٹ کا دوزخ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، یہ میں نے بڑی بے بسی سے تسلیم کیا تھا۔ کھانا کھا کر میں بڑی گہری نیند سو گیا۔ صبح مجھے اس تہہ خانے سے نکالا گیا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے، میرا جسم اب بھی درد سے چور تھا۔ زخم اب بھی میرے چہرے اور جسم پر موجود تھے۔ میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس میڈم نامی شفاق عورت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے طنزیہ کہنے لگی اگر تم میری بات پہلے ہی مان جاتے تو اپنا یہ حشر نہ کرواتے۔ اب جاؤ اور وہی کام کرو جو تمہیں میری وفادار بتائیں گے۔ میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس بار گاڑی میڈم کا کوئی اور ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے اس سنسان علاقے کے اسی گھر میں لے جایا گیا۔ مجھے اندر جانے کا کہا۔ میں گاڑی سے اتر کے اس گھر میں داخل ہوا۔
وہاں کے سیکورٹی گارڈ نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا جہاں وہ بچیاں قید تھیں۔ جب میں پہنچا تو بچیاں مجھے دیکھ کر سہم گئی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہاں کس قسم کا ظلم ہو رہا تھا، لیکن میں کون سا ان کا مسیحا بن کے آیا تھا۔ مجھے بھی ان سے جلاد بننے کا حکم جاری ہوا۔ مجھے وہاں سے ایک بچی کو لے کر جانا تھا۔ اب میں ان سب کے چہرے غور سے دیکھنے لگا کہ کس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ سب بچیاں بہت معصوم تھیں۔ میری روح تڑپ گئی۔ پاکستان میں میری بچی ان بچیوں کی عمر کی تھی۔ میں نے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کس لڑکی کا اس ظلم کے لیے انتخاب کروں۔ میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس اس عورت کے پاس تھے، اور اگر میں اس کی بات نہ مانتا میں مارا جاتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور بند آنکھوں سے ہی میں نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ میں چند کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں اس لڑکی کو لے گیا۔ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی انکل مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ظلم مت کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت دھیمی پڑ گئی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس معصوم نے میرے کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، لیکن آج میں یہ ظلم نہ کرتا تو میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا۔ میں بھی مجبور تھا، لیکن اس بچی کی سسکیاں سن کر تو میری حالت بگڑنے لگی۔ وہ بالکل مظلوم سی تھی، پتہ نہیں کیوں یہاں لائی گئی تھی، یہاں کیسے پہنچی تھی، کیا کچھ اس بیچاری پر گزر چکا تھا جو آج ہونے جا رہا تھا۔ اس کے بعد تو وہ شاید مر ہی جاتی۔ میں اس کو کمرے میں لے گیا جہاں ڈاکٹر موجود تھے۔ اس کمرے کو آپریشن تھیٹر بنایا گیا تھا۔ وہاں ڈاکٹر اور سرجن موجود تھے۔ وہ لوگ بچیوں کے گردے فروخت کرتے تھے اور اپنے باقی اعضاء مہنگے داموں بیچا کرتے تھے۔ اس دن بھی روشن دان سے میں نے یہی دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر لٹا دوں۔ میں نے حکم کی پیروی کی۔ وہ بچی بری طرح چلا رہی تھی۔ میں بھی اندر سے کانپ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر شاید بے دل تھے۔ انہوں نے اس بچی کو بے ہوش کا ٹیکا لگا کر کچھ ہی دیر بعد وہ بچی بے ہوش ہوگی۔ مجھے اس کمرے سے باہر جانے کا کہا گیا۔ میں بے جان قدموں سے باہر آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیا پیسہ سب کچھ ہے جس کے لیے ڈاکٹر اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہوتا ہے؟ جہاں بڑے بڑے سرجن موجود ہیں جو دن میں تو لوگوں کی مسیحا بنتے ہیں، زندگی کی نویس سناتے ہیں، اور رات کو چند پیسوں کی خاطر اغوا شدہ لڑکیوں کے اعضاء نکال کر بیچتے ہیں۔ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا جس کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ میں بھی اسی گناہ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ میرے بچے آج کے بعد جو کچھ بھی کھائیں گے وہ معصوم بچیوں کے بکے ہوئے اعضاء کی روٹی ہوگی۔ کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے یہ ظلم کروایا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا۔ مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس بچی کا چہرہ گھومنے لگا جو شاید اب تک تو مر چکی ہوگی۔ میں صبح ہی خانہ کعبہ پہنچ گیا، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے وجود پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میں کس ظلم میں ملوث ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ میرا رب مجھے کوئی راستہ دکھا، میں کہاں جاؤں، کیسے خود کو گناہ سے دور رکھوں، اپنی زندگی گزاروں۔ میں کافی دیر ہوتا رہا، اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ ساری بات جا کر بتا دی۔ مجھے اپنے انجام کی فکر نہیں تھی۔ میں نے خود پولیس والوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ پولیس نے چاروں طرف اس گھر کو گھیر لیا، پھر اس لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب ڈاکٹر پکڑے جا چکے تھے۔ ان کی پوری ٹیم پولیس کی تحویل میں تھی، اور اب انہوں نے اس میڈم کے گھر بھی حملہ کر دیا۔ وہ بھی پکڑی گئی۔ بہت سی بچیاں اس ظلم سے بچ گئی تھیں۔ ان معصوموں کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کے مجھے سکون ملا۔ حالانکہ میری نوکری چھوٹ گئی، لیکن مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے کوئی راستہ ضرور تلاش کرے گا۔ روزی روٹی کا وعدہ اس رب نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مجھے پولیس والوں نے اس کی پکڑنے کو انعام دیا۔ مجھے ڈاکٹر پر بھی افسوس تھا جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر کسی معصوم کے پیٹ کو کاٹ کر ان کے اعضاء نکال کر بیچ رہے تھے۔ کیا ان کے ہاتھ کبھی یہ ظلم کرتے ہوئے نہیں کانپے ہوں گے؟
ظلم کا سہنا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس اولاد کی خاطر وہ یہ ظلم دوسروں پہ کر رہے تھے، کیا قیامت کے روز وہ اولاد بچا دے گی؟ میں نے بھی جو کیا وہ بہت بڑا رسک تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، میں نے میڈم کے گروہ کو پکڑ کر ٹھیک کیا، یا مجھے بھی دوسرے ڈاکٹر کی طرح چپ کر کے کام کرنا چاہیے تھا؟